वेलकम बैक। अच्छा ये बताएं, ये जो शुमाइला साहब बात कर रही हैं कि आप लोग बहुत कहते हैं कि आपको जीबी इलेक्शंस के अंदर उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो असद कैसर साहब के हवाले से हुआ, फिर जुनैद अकबर साहब के हवाले से हुआ, तो आप एनओसी लेना। अब देखें बैरिस्टर गौहर भी तो गए हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ जानबूझ के ये हवा या बयानिया बना रही है फॉर्म 45 47 वाला, या वाकई आपको स्पेस नहीं है? देखिए 9 मई के बाद से तो कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। और जो जेबी में हुआ उसकी मिसाल तो जेबी की तारीख में नहीं मिलती कि वहां पे इनके फेडरल वजीर इस वक्त बैठे हुए हैं। मीर मुकाम साहब बैठे हैं, अता तारड़ साहब बैठे हैं, यहाँ के अपोजिशन लीडर जो इबाद साहब है जिनका नून लीग से ताल्लुक है, अमीर मुकाम साहब के वो भाई हैं, वो तरक्याती पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। इनकी पूरी लीडरशिप वहां पे बैठी हुई है। आज बिलावल साहब वहां पहुंचे हैं, आसफा साहिबा वहां पे पहुंची हैं और वो भी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। कायरा साहब वहां पे मौजूद हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए तंगी है। जिस तरीके से जुनैद अकबर खान साहब को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर किया गया, बात बड़ी वाज़ेह है कि अमली तौर पे तहरीक इंसाफ जीबी का इलेक्शन जीत चुकी है। अच्छा। लोग इमरान खान साहब को वोट देने के लिए बेताब है। इमरान खान उनकी जिद है। इमरान खान ये इलेक्शन क्लीन स्वीप करेगा। पहले आपने देखा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ इल्हाक किया, पोलो मैन उनका निशान था, तो उस पार्टी पे भी पाबंदी लगाई गई। फिर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। किसी का निशान ट्रांसफार्मर है, किसी के पास खेमा है, किसी के पास विकेट है। लेकिन लोग गिलगित बल्तिस्तान के जो गैरतमंद अवाम है वो उम्मीदवारों के घर जा जाके उनको ढूंढ रहे हैं और उन्हीं के निशान पे टप्पा होगा, जिस तरह 8 फरवरी 2024 को लगा। लेकिन ये हुकूमत फॉर्म 47 की और तैयारी कर रहे हैं। अब हमने सिर्फ ये करना है कि हमने अपने वोट को महफूज करना है, उस वोट की हिफाजत करनी है, उस वोट को हमने फॉर्म 45 से 47 पे कन्वर्ट करना है। अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल बनी जो 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने बनाई, तो हम रास्ते भी बंद करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान भी 8 बंद फरवरी के करेंगे। बाद आपने कुछ नहीं किया था, खामोश हो गए थे। लेकिन 8 फरवरी के बाद भी हम तो एहतजाज कर रहे थे, हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी गए। जो नवाज शरीफ की बात शुमाइला साहिबा कर रही हैं, जो एक शिकस्त खुर्दा आदमी है, जो अपनी सीट हार चुके हैं, वो मनसेरा से भी हार चुके हैं, फिर वो जो लाहौर उनका घर है वहां से यस्मीन राशिद से ये हारा हुआ शख्स है। तो जब हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए तो वो केस इसलिए अदालत ने, बात में कोई सदाकत नहीं है, आपकी इस बात पे कोई सदाकत नहीं है। अगर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए थे तो आपको वहां से भी मुंह की कहानी मैं उसी पे आ रहा हूँ शुमाइला साहिबा। जब हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, यस्मीन राशिद साहिबा का जब जो केस था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो वो केस इसलिए अदालत ने बाहर उसको रदी की टोकरी में फेंक दिया कि यस्मीन राशिद साहिबा के जो साइन थे वो उन्होंने खुद नहीं किए। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ना कोई बैग खुला, ना कोई फॉर्म 45 की तस्दीक हुई, क्योंकि ये वाहिद हल्का था नवाज शरीफ साहब का जिसकी रात को अंधेरे में 3 बजे रात को पोलिंग डे की 3 बजे रात को इनका आरओ चेंज किया गया, क्योंकि वहां पे जो मौजूदा आरओ थे वो शायद दानली नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो शिकस्त खा चुके। ये जो फॉर्म 45 47 वाली शफी साहब ने बात की, शुमाइला साहब आज जब खिताब बिलावल जरदारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमने कभी दरखास्त नहीं की कि हमें फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके कोई ऐसी हुकूमत दी जाए। ये आपके इत्तेहादी फॉर्म 47 45 की बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? हालांकि आपको तो चाहिए कि ऐसा इलेक्शन कराएं कि जिसपे पीटीआई भी कोई एतराज ना कर सके, आपके इत्तेहादी भी कोई एतराज ना कर सके। तो इवन आज बिलावल जरदारी भी ये फॉर्म 45 47 की बात क्यों कर रहे थे? देखिए बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो अपनी जमात की इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए वहां पर मौजूद हैं और डेफिनेटली उन्होंने अवाम को जब अपना खिताब करना है तो उन्होंने कोई बयानिया तो बनाना है। अब अगर उनको ये एतराज है तो वो अपना इलेक्शन की तरफ पहले देखें, पहले वो देखें उनकी तो अपना, उनको तो खुद जो है वो लाहौर के अंदर जो है वो अवाम ने अपना फैसला सुना दिया था तारड़ साहब के मुकाबले में उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था। और दूसरी बात यह है कि अगर वो हमारे वफाक में इत्तेहादी हैं और अगर कोई ऐसी बात है तो आके असेंबली के फ्लोर पे आकर बात करें। और दूसरी बात है अगर वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो वो खुद एक कैंपेन में गए हुए हैं और उनको ये हक हासिल है कि वो वहां पे अवाम से अपने लिए वोट जो है वो मांगे। वो कि वहां पे वोट जो है वो शेर का है। वो वोट जो है, आपने हमारे जलसों को देखा, आपने वहां पे हमारे जुलूसों को देखा, लोग कैसे जोक दर जोक जो है वो शेर की तरफ आ रहे हैं, शेर के उम्मीदवारों को कामयाब कर रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान ने जो इंशाअल्लाह ताला अपना फैसला है वो सुना दिया हुआ है
اور کل محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے ان کے پاس جا رہے ہیں، اور جو گلگت کی غیور عوام ہے میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ قائد کو مایوس نہیں لٹائیں گے، اور یہ الیکشن ہم جیت چکے ہیں۔ اچھا، یہ الیکشن میں لوگوں کی جو ہم نے جو لوگوں کا سمندر امڑتا ہوا دیکھا ہے نا وہاں پہ، اور جو ویو بنی ہے وہ شیر کی ووٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیر کو ہی ملے گا۔ اور آپ فارم 47 45 کے اندر الجھے رہیں، انشاءاللہ شیر اپنا دھاڑے گا اور شیر کی کامیابی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ لوگ جیتتے ہیں ادھر ان کو فارم 45 اور 47 یاد نہیں رہتا، لیکن جہاں پہ ان کے ناقدین جو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو یہ فارم 47 نکال کے لے آتے ہیں۔ ٹھیک، بھئی خدارا اپنی شکست کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ آپ یہ سیکھیں کہ بندہ ہار کے آپ پھر جو ہے وہ جیتنے کی تیاری کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ہارے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، ہم گرے ہیں تو یہ بھی آپ کا قصور ہے، ہم نے سنی اتحاد کو جوائن کیا تو یہ بھی آپ کا قصور ہے، ہم نے جو ہے وہ توشہ خانہ میں جو خرابیاں کی ہیں وہ بھی نون لیگ کے اوپر ڈال دیں۔ آپ یہ تو نہ ڈالیں، آپ بالکل ٹھیک یہ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا ایگزیکٹو آرڈر تھا ہی نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی تحریک فیصلے ہیں۔ انصاف اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ شفیع صاحب ایک تو نہیں تسلیم، بات سنیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو غلطیاں تسلیم کروائیں یا نہ کروائیں؟ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، غلطیوں سے سیکھیں، بے شک تسلیم نہ کریں۔ یہ شفیع صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے عمر ہیں۔ گونڈل صاحب، ہم نے بھی اپنی ماضی کی تلخیوں سے تجربات سے سیکھا ہے، ہم نے بھی گر کے سیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ذرا میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ بلاول صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کراچی اور گوادر کو وفاق سے چلانا چاہتے ہیں۔ شفیع صاحب یہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے ہم گفتگو اسلام آباد میں سن رہے تھے کہ بہت سارے جو علاقے ہیں ان کو وفاق کے ماتحت لایا جائے۔ آج کل آپ لوگوں کا بڑا انٹریکشن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو کوئی آپ لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا ہے یہ ممکنہ طور پہ 28ویں ترمیم کے اوپر بحث کا آغاز سمجھا جائے جو آج بلاول صاحب کی سپیچ ہے؟ جی بالکل، میں اس سوال پہ آنے سے پہلے میں شمائلہ رانا صاحب کو تھوڑا سا صحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا، کون سی غلطیوں سے انہوں نے سیکھا؟ یہ 1985 میں بھی جنرل جیلانی کے پیداوار تھے، آج بھی اسی راستے سے یہ اقتدار پہ براجمان ہے۔ 17 سیٹوں کی یہ پارٹی ہے، 17 سیٹ جیت کے پورے پاکستان میں۔ نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ بات ایسی کرتے ہیں کہ مجھے جواب شفیع خان تو میں اگر مکمل کر لیں تو پھر شمائلہ صاحب آپ کی طرف آ میں نے بھی جاؤں گا۔ آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ آپ کن کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے؟ اب سن لیں نا، میں نے آپ کی باری میں تحمل سے سنا ہے، میری بات سن لیں پھر آپ ریپلائی کریں نا۔ عمر صاحب اس طرح تو شو نہیں چلے گا۔ اچھا شمائلہ صاحب ذرا ان کو مکمل کریں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ تو وہ ٹرکوں دیکھیں والے ججز چلیں آپ شفیع صاحب کنٹینیو کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر داڑے گا، شیر تو لاہور میں بھی داڑا تھا 8 فروری کو۔ ان کا نواز شریف ایک شکست خوردہ آدمی جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار چکا تھا۔ شیر تو مانسہرہ میں بھی داڑا تھا، نواز شریف وہاں بھی ہار چکا تھا۔ شیر تو لاہور میں مریم نواز کی اپنی سیٹ پہ بھی داڑا تھا، جہاں میں شرافت مانسہرہ سیٹ پہ دھاندلی ہوئی، انہوں نے دھاندلی کرائی ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اسی بلیم گیم میں عمر صاحب اگر اس طرح ہوگا میرا ٹیمپو ٹوٹے گا، اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ نہیں یہ جواب دیں آپ، یہ شفیع صاحب جواب دیں۔ مانسہرہ میں آپ لوگوں نے دھاندلی کرائی ہے، آپ کے اوپر یہ سنگین الزام ہے۔ اب سن لیں نا جی شمائلہ صاحبہ، سن لیں، تھوڑا حوصلہ پیدا کریں۔ چلیں کنٹینیو کریں۔ شیر اسی طرح داڑے گا جس طرح مریم نواز مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہے، شیر اسی طرح داڑے گا جس طرح شہباز شریف اپنی سیٹ ہار چکا ہے، شیر اسی طرح مریم نواز شریف کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک شیخ وہ مہر شرافت کا، آپ خود ہی حساب لگائیں۔ مہر شرافت کا کوئی کمال نہیں ہے شمائلہ صاحبہ، کمال عمران خان صاحب کی ٹکٹ کا ہے، کمال اس کا ہے جو آپ 4 سال سے جس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی مقبولیت آپ ختم نہیں کر پا رہی، اس کی پارٹی پہ آپ نے پابندی لگائی ہے، اس سے نشان چینا، اس کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا، پارٹی توڑی، ویڈیوز بنائے، اور آج بھی آپ جی بی میں اس کے ایک MNA سے ڈر رہے ہیں۔ ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف جنید اکبر خان کا مقابلہ نواز شریف نہیں کر پا رہا۔ آپ کون سی دنیا میں رہ رہی ہیں؟ کا مقابلہ کہاں سے آ گیا؟ جنید اکبر نے جو ہے وہ وہاں پہ خلاف ورزی کی ہے، الیکشن کمیشن کیا خلاف ورزی کی ہے؟ کیا خلاف ورزی کی ہے؟ ضابطہ اخلاق جو دیا ہے وہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے۔ کیا ضابطہ اخلاق ہے؟ اگر آپ لوگ نہیں اس کو فالو کر رہے بتائیں نا کیا ضابطہ اخلاق ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ضابطہ اخلاق ایک ہی ہے، ضابطہ اخلاق ایک ہی ہے کہ جہاں پہ آپ تحریک انصاف کا پرچم دیکھیں، جس چوک پہ جنید اکبر خان صاحب تحریک انصاف کی بات کرے، ان کو گرفتار کرو، ان کو صوبہ بدر کرو، اور اس کا مطلب ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان میں بیرسٹر گوہر جو ہے وہ نون لیگ کا ووٹ مانگ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کو اجازت دی ہوئی ہے اور دوسروں کو نہیں دی ہوئی، تو کمال، آپ بات سنیں، آپ کمال کرتے ہیں۔ شفیع جان صاحب آپ کو چاہیے آپ نہ حقیقت کے مبنی بات کیا کریں۔
حقیقت کی مبنی بات کرتا ہوں پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے. میں شکست خوردہ آدمی نواز شریف کو کہتا ہوں پھر آپ مائنڈ کر آپ جاتی ہیں. کہہ رہے میں ہیں کہ خراب بات آپ سے نے جنید اکبر صاحب کو جو ہے اب وہ اس حقیقت لیے آپ سن نہیں نہیں رہے. اجازت دی. نہیں اب سن لینا بیرسٹر حقیقت، گوہر کو بھی تو حوصلہ اجازت پیدا ملی کریں. ہے شفیع صاحب، یہ بات تو ٹھیک ہے نا، بیرسٹر گوہر کو اجازت ملی تو ہے. دیکھیں 2 دن تو جنید اکبر خان صاحب نے بھی وہاں پہ کمپین کی. جب ان کو لگا کہ تحریک انصاف نے مومنٹم پکڑ لیا، ان کی شکست ان کو نظر آنے لگی تو ان کو گرفتار کر دیا گیا. ہم نے بیرسٹر گوہر جلسے صاحب دیکھا، آپ آج نے نون پہنچے لیگ ہیں. کے جلسے دیکھے ہیں؟ آپ نے نون لیگ کے جلسے دیکھے ہیں آپ یا مجھ میں سے بات ریکویسٹ نہیں کروں کر گی پائیں گی شمائلہ صاحبہ. عمر میں گوندل آپ کو صاحب، میں ریکویسٹ کروں گی آپ اپنی نہیں اس ٹیم طرح سے شو کہیں نہیں ہمارے چلے گا عمر جلسے صاحب. جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا چلوا دیں، پھر یہ بھی مجھ سے بات ٹیم نہیں پہ کر چلوا پائیں گی. دیں. میں ان کی بات میں نہیں بولتا. چلیں ان کو یہ ذرا کی مکمل عادت تو ہے. کر لیں دینا. شفیع صاحب شکوہ بار بار کر رہے ہیں. نہیں یہ ان کی عادت بن گئی ہے. میں جب بھی بات شروع کر دیتا ہوں ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ حقیقت کو سنیں. حقیقت جب سناتے ہیں تو کڑوی ہوتی ہے، اس کو ہضم کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. بات بڑی واضح ہے کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف عملی طور پہ یہ الیکشن جیت چکی ہے. اچھا، صرف پولنگ ڈے کا ویٹ ہے اور ہم اپنے ووٹ کو محفوظ کرنے کے میکانزم پہ کام کر رہے ہیں. ہم ہر صورت میں اپنے ووٹ کو محفوظ بنائیں گے، ٹھیک. چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑے، راستے بند کرنا پڑے، دھرنا دینا پڑے، گلگت بلتستان کو بند کرنا پڑے، کیونکہ ایک اچھا. ایکسپیرینس ہم 8 فروری کو کر چکے ہیں. یہ ہم دوسرے یہ ایسے دھانس تلخ دھوندلی، یہ دھانس اور دھاندلی اور یہ ڈنڈا سوٹا کی جو آپ نے، آپ کا وتیرہ ہے نا، آپ کر کے دیکھ لیں. وہاں پہ بھی آپ کو عوام نے مسترد اپنی کرنا عادت سے ہے، مجبور ہیں. یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. نہیں جس تو طرح آپ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں. نہیں آپ کو لوگ آپ ہی گالی مجھ سے بھی گولی کی اب سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ آپ ابھی لاشیں گرانے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہاں سپریم کورٹ پہ تو ہم نے حملہ نہیں کیا. میمو گیٹ تو ہمارا نہیں ہے. ڈان لیکس تو ہم نے نہیں کیا. اجمل کا صاحب کے کیس میں ہماری 9 گواہی مئی نہیں بھی ہم نے چلی. نہیں کیا تھا. مریم 9 نواز جو مئی بھی نعرے ہم نے لگاتی نہیں تھی کہ کیا یہ جو تھا. دہشت گردی وفاق ہے کے اس کے اوپر آگے حملہ کا بھی ہم جملہ نے میں نہیں بول کیا نہیں تھا. سکتا. وہ وہی مریم ہم نے نواز بھی تھی ڈی نا چوک جس کے کو اوپر آج یہ ہم نے سسٹم نواز رہا ہم ہے. نے بھی اپنے گندے کپڑے جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ نہیں ڈالے تھے. ہمیں آئین اجازت ہم دیتا نے بھی ہے ریڈیو احتجاج کا. پاکستان چلیں اس کے آئین ساتھ اجازت دیتا اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا پروگرام کا جو گفتگو کا یہاں پہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ان دونوں معزز مہمانوں سے شفیع جان صاحب سے اور شمائلہ رانا صاحبہ سے اجازت بھی چاہوں گا. ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، انہوں نے ہمیں آج وقت دیا. یہ تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اس میں مسلم لیگ نون کا موقف آپ نے سنا جی بی کے الیکشن کے حوالے سے. پھر ظاہر ہے کہ جو سارے کا سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے کیسے بڑھے گا، ملک میں سیاسی ماحول میں کیسے بہتری آئے گی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.